वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, ईद की छुट्टियां हैं तो आपको जैसे मालूम है कि जब भी ईद के दिन आते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जो रोज़मर्रा की हमारी सियासत की गुफ्तगू है, लड़ाई झगड़ा, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया, आज फलाने सियासतदान ने क्या कह दिया, उससे ज़रा हट के गुफ्तगू करें। मगर एक सहाफ़ी कितना को हट सकता है सहाफ़त से और सियासत से, ईद का भी दिन हो। तो हमने कोशिश की है कि आज भी हम सियासत के हवाले से ही बात करें, मगर ज़रा हट के टॉपिक पे। तो हमने सोचा कि आज हम गुफ्तगू करेंगे कि एक ऐसे मौजू पर जो सियासत में है तो बहुत अहम, पिछले चंद सालों में तो खैर इस पे बहुत ज़्यादा ही गुफ्तगू होती है, और वो मौजू है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, मौरूसी सियासत। बहुत जिक्र सुना है इसका हमने अपनी सियासत में। खैर, बात अगर हम करें बरे सगीर की, तो ये शायद बरे सगीर की सियासत का एक बहुत अहम जो है इशू है। अब भारत हो, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जहाँ भी आप देखें, जहाँ की भी मुल्क की आप सियासत की बात करें तो आपको एक चीज़ तो नज़र आएगी कि सियासी जमातें हैं, सियासी जमातों के साथ साथ एक ख़ानदान है, और ख़ानदान ऐसा है जो पुश्तों से सियासत में है, और उसी की सियासत हो या मुल्क की सियासत हो, वो दोनों बहुत जुड़ी हुई हैं। और एक वक्त तो ऐसा था कि लगता था कि ये कभी तब्दील ही नहीं होगा इस बरे सगीर में, मगर तब्दीली इसमें आई है। अब तनकीद होती है, अब सवालात भी उठते हैं। जिस मुल्क का भी आप जिक्र करें वहाँ बात होती है कि ये ऐसा क्यों है, और तब्दीलियाँ भी देखने को नज़र आ रही हैं। भारत भी हो, श्रीलंका की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, नई जमातें भी सामने आई हैं, और वो सामने आई हैं ये बात करते हुए भी, जहाँ और चीज़ों का वो जिक्र करती है, वो यहाँ ये भी कहती हैं कि क्या मौरूसी सियासत होनी चाहिए। मगर ये जब भी हम जिक्र करते हैं पाकिस्तान में भी, तो ये लगता है हम एक इसकी डिस्कशन भी जो करते हैं ना, बहुत सिंगल टोन में करते हैं। अगर आप ये बात समझें कि हम सिर्फ उसको एक एस्पेक्ट से डिस्कस करते हैं, और वो है पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप के हवाले से नेशनल लेवल पे। मगर ये मसला ना यहाँ से शुरू होता है और ना ख़त्म होता है। आप रीजनल पार्टीज़ को देख लें, पाकिस्तान में ही सही, खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र कर लें, हम और सूबों का जिक्र कर लें, तो आपको ऐसी जो छोटी जमातें हैं वहाँ भी अब ये इशू नज़र आ रहा है कुछ हद तक। और उससे ज़्यादा बढ़ के जहाँ बात हो रही है, और जो शायद हमारे नेशनल मीडिया पे इतनी डिस्कस नहीं होती है, वो हल्के की सियासत में कितना इसका असर है या नहीं है, और होना चाहिए कि नहीं। हल्के की बात करें, हल्के की सियासत की बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ख़ानदान हैं, जिनको हम इलेक्टेबल्स भी कहते हैं, टिकट उनको मिलना चाहिए, पार्टीज़ क्यों देती हैं, वो क्यों नहीं देती नए लोगों को, वो वर्कर्स को टिकट्स क्यों नहीं देती। ये बहस जो है, ये बहस अब वहाँ भी हो रही है, और उस लेवल पर होनी भी चाहिए। हर लेवल पे इसका एक असर और जिक्र होता है, और अब इन सारे एस्पेक्ट्स पे आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ दो बहुत नौजवान सियासतदान भी हैं, और ऐसे सियासतदान भी हैं जिनको एहसास भी है इस सारे मामले का। हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमें ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल खान साहब ने, ये सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। वेलकम टू द शो, ईद मुबारक बोथ ऑफ यू। तैमूर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। फर्स्ट, अब इफ़ आई मे से सो, आप दोनों का शायद ताल्लुक ऐसे ख़ानदानों से है जहाँ हम कह सकते हैं कि जी सियासत जो है आपको होती रही है और विरसे में मिली है। कितना आसान या मुश्किल है इस विरसे के साथ सियासत में आना? वैसे आरिफा, ऑन अ लाइटर नोट, अगर ऑब्जेक्टिव ये था कि आप एक गैर सियासी शो करें, तो आई थिंक यू हैव ऑलरेडी मिजरेबली फेल्ड। नहीं, गैर सियासी नहीं करना था, करना हमने सियासी टॉपिक हमने करना सियासी था, बट हमने उसको गैर रिवायती तरीके से करना है कि वी डोंट वांट एनी फाइटिंग, वी वांट अ सीरियस लाइट एंड अ सीरियस डिस्कशन ऑन अ टॉपिक व्हिच यूजुअली, जिसको जो है ना, हम जब उस पर बात करते हैं तो वो बड़ी एक सतही सी बात होती है, हम उसको जरा सीरियसली एड्रेस करना चाहते हैं। उसी वेन में ही कहा है ना। देखिए, मेरे ख्याल में जैसे आपने कहा, हम थोड़ा सा इस इशू को मिसअंडरस्टैंड करते हैं और इसको कुछ ज़्यादा ही सिंप्लीफाई कर देते हैं। इशू है मेरे ख्याल में कहीं बहुत बड़ा इशू है। राना साहब को मैं अक्सर टीवी शोज़ पे कहता हूँ कि वो शायद अपनी लीडरशिप से ज़्यादा क्वालिफाइड हैं अपनी पार्टी को लीड करने के लिए, और इनको मौका मिलना चाहिए। पार्टी के ऊपर भी यही बात की जा सकती है। वो ख़ानदान में विरासत को किसी को नहीं मिलती ना। मैंने कहा था कि शो सियासी हो जाएगा बहुत जल्दी, लेकिन
یہاں تک میرے خیال میں جو اصلی چیلنج ہے نا، جو 2-3 چیلنجز ہیں، وہ اس میں پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ ہماری پارٹیز میں واقعی ایٹ دا ٹاپ ایک پروسیس ہو، اور وہ پارٹیز جہاں پہ ایٹ دا ٹاپ آپ کو ایک لانگ ٹرم پروسیس نظر آئے کہ ان کا کوئی فیوچر بھی ہو. کیونکہ جو پارٹیز جو ہیں وہ ایٹ دا ٹاپ پرسنالٹی بیسڈ نہیں ہے، جیسے پی ٹی آئی عمران خان کی کریڈیبلٹی کے اراؤنڈ بیسڈ ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اس سٹیج تک نہیں پہنچی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان کے بغیر وہی پورٹنٹ فورس ہو جو عمران خان کے ساتھ ہے. انشاءاللہ وہ بھی میرے خیال میں جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے ساتھ ہوگا. لیکن ایک 2 پہلو اور ہیں اس کے علاوہ. ایک جیسے آپ نے کہا خاندانی سیاست جو حلقے کے لیول پہ ہوتی ہے، میرے خیال میں خیبر پختونخوا میں وہ بہت حد تک چینج ہو رہی ہے. میرے خیال میں کسی حد تک پنجاب میں بھی چینج ہو رہی ہے، شاید اسی پیس پہ نہیں. ہماری شاید سوسائٹی تھوڑی زیادہ ایگالیٹیرین ہے. میں تو بہت سی جگہوں پہ دیکھ رہا ہوں جہاں پہ ہماری پارٹی کے اندر ہمارا ہوم بیس ہے، جہاں پہ اکثر مقابلہ ایک ینگ مڈل کلاس ورکر کا ہوتا ہے اور ایک ایسے بندے کا ہوتا ہے جو خاندانی سیاست اس کو ڈیفائن کرتا ہے. اس کا ایک ٹریڈیشنل فیملی ووٹ بینک تھا، اور 80% آف دا ٹائم یہ اتنا کلیئر ہوتا ہے کہ جس کی جڑیں عوام میں ہیں، عوام سے اٹھ کے آئے ہیں، کہ وہ بہتر ہے. ہمارے ٹکٹس بھی اس سے ڈیفائن ہوتے ہیں. تیسری چیز میرے خیال میں خاندانی سیاست کرنا بری بات نہیں ہے، وہ ہوگی، آپ نے دیکھا ہوتا ہے بڑے ہوتے ہوئے. میرے خیال میں جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی خاندان کی سیاست کی نیریٹو سے یا ٹریڈیشنل نیریٹو سے ہٹ جائیں. آپ جس پارٹی سے بھی بلانگ کریں، آپ بلیو کریں کہ میں وہاں پہ اس لیے ہوں کیونکہ جو وہ بیچ رہے ہیں وہ صحیح ہے. اور آپ یہ بھی رائٹ رکھیں کہ اگر میں ڈس ایگری کرتا ہوں، کسی بات پہ میرا اختلاف ہے، تو آئی کین اسٹینڈ اپ ٹو مائی پارٹی. یہ ہوگا تو میرے خیال میں باقی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. جی رانا صاحب، آسان تھا یا مشکل آپ کے لیے فیملی خاندان کی وجہ سے سیاست میں آنا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ڈائنیسٹیز یا پولیٹیکل فیملیز دنیا بھر میں ہوتی ہیں. اب امریکہ میں بش ہے، بش کے والد صاحب جو بھی صدر تھے، پھر بیٹا بھی صدر بنا. آپ کو یہ کسی نہ کسی پرسنٹیج وائز ہر ملک میں آپ کو نظر آئے گا کہ فیملیز کنٹینیو کر رہی ہیں سیاست میں، یا پولیٹیکل ڈائنیسٹیز جو ہیں وہ چل رہی ہیں. پاکستان میں ذرا تھوڑا سا مختلف تھا کہ یہاں جو لینڈ ہولڈرز تھے شروع میں، جو پارٹیشن کے بعد بڑے لینڈ ہولڈرز جو الیکٹیبلز جن کو کہتے تھے، وہ آتے تھے سیاست میں، پھر ان کے بچے آتے تھے. اور اگر ماروثی سیاست کی بات کریں تو میرے نزدیک یہ جو سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی سیاستدان کا بیٹا یا اس کا رشتہ دار سیاست میں اس لیے آئے کہ وہ کیپیبل نہ ہو، لیکن کیونکہ وہ کسی کا بیٹا ہے، سیاستدان کا بیٹا ہے، صرف یہ اس کی کوالیفیکیشن ہو کنٹینیو کرنے کی سیاست میں، تو یہ موروثی سیاست ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے. اور اس کو جو ہے تو پاکستان میں یہ کافی حد تک کم ہو چکی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ایک سیریس مسئلہ زیادہ جو آ چکا ہے پاکستانی سیاست میں، وہ یہ ہے کہ سیاست پاکستان کے اندر گراس روٹ لیول پہ نہیں ہے، لوکل باڈیز پہ نہیں ہے. تو پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے ماروثی سیاست کو ختم کرنا ہے جو بچی کچی رہ گئی ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ لوکل باڈیز کا دروازہ کھولیں. وہ اس کا کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ابھی سیاسی جو سیٹس ہیں جس کے لیے کنٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ 1000 ہیں. نیشنل اسمبلی کی ہو، صوبوں کی ہو، ملا کے 1000 سیٹ ہے 22 کروڑ عوام کے لیے، جہاں وہ آ کے کنٹیسٹ جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس آتے ہیں. تو اگر آپ لوکل باڈیز کا دروازہ کھول لیں گے تو وہ 50,000 لیڈر جو ہے وہ آپ ان کو پالیٹکس میں انٹری دے دیں گے. تو وہ ایک پریشر گروپ بن جاتا ہے جو آہستہ آہستہ اوپر بڑھتا رہتا ہے. تو موروثیت کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو ایک وہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح دنیا بھر میں میری ایک لارڈ سے بات ہو رہی تھی جو کہ ہاؤس آف لارڈز کا ممبر تھا یو کے اندر، تو وہ مجھے بتا رہا تھا، اور وہ جنرل سیکرٹری رہ چکا تھا لیبر کا. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہاں ایک جو ایم پی کا الیکشن ہوتا ہے وہ 15,000 پاؤنڈ کا الیکشن ہوتا ہے. دیٹ از دا لمٹ یو کین اسپینڈ، اور وہ لمٹ وہاں مانیٹر کی جاتی ہے. اس سے زیادہ لمٹ وہ اسپینڈ ہی نہیں آپ کر سکتے. تو وہ بھی جو 15,000 ہے وہ بھی پارٹی فنڈنگ اور وہ پبلک فنڈنگ کے ذریعے. تو اس کا مطلب ہے ہر بندہ جو سیاست پہ آنا چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے. اس کے پاس 15,000 پاؤنڈ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، وہاں پارٹی سپورٹ یا پبلک سپورٹ مل جاتی ہے. پاکستان میں یہ ہے کہ سیاست بڑا مہنگا کھیل ہو گیا ہے. اٹ از اے ایکسپینسو گیم.
یعنی کہ کروڑوں روپے آپ کو الیکشن کے لیے چاہیے ہیں, پھر آپ نے دفتر چلانے ہیں, پھر آپ کو گاڑیاں, گن مین, فلانا ڈمکانا. تو اس کے اندر جو ہے وہ انٹری نہیں ہو پاتی. تو جو فیملیز جو آ کے اپنے آپ کو امپاور کر لیتی ہیں, جو اپنے آپ کو اسٹرینتھن کر لیتی ہیں, وہ پھر اس اسٹرینتھ سے کمپیٹ کرنا لوگوں کے لیے, ایک یوتھ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ ایک چیز ہے جو کہ دو چیزیں, ایک تو میں سمجھتا ہوں لوکل باڈیز اگر پاکستان میں کنزیکٹیولی وداؤٹ بریک شروع ہو جائے تو وہ, اور دوسرا جو ہمارے پیسے کا جو استعمال ہے سیاست میں آنے کا, لڑنے کا, وہ ختم ہو جائے تو یہ موروثیت جو بقی کچھ ہی رہ گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. باقی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز ابھی اوور آل میچورٹی پہ, ڈیموکریسی از ناٹ میچور ان پاکستان. ہمارے تو ابھی آج جو ٹرائیکاٹمی آف پاور جس کو آپ کہتے ہیں, سیپریشن آف پاور, اس کا ڈیلیما جو ہے سب سے بڑا ڈیلیما ہے کہ بھئی جوڈیشری کا کیا رول ہے, ایگزیکٹو کا کیا رول ہے, لیجسلیچر کا کیا رول ہے, اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہے. تو یہی نہیں ابھی حل ہو پا رہا. تو پولیٹیکل پارٹیز تو زندہ ہوتی ہیں, پھر ان کو مار دیا جاتا ہے, پھر وہ دوبارہ زندہ ہونے کی کوشش کرتی ہیں. تو وہ جو یہ جو ابھی جو ایوولوشن ان پولیٹیکل پارٹیز ہے وہ اٹ از ویری ارلی ان پاکستان رائٹ ناؤ. بالکل صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں تیمور سلیم جھگڑا صاحب سے اور رانا احسان صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں موروثی سیاست کے حوالے سے. جی تیمور صاحب, پھر یہ ایشو آپ دونوں کہتے ہیں تبدیلی بھی بہت آ گئی, آپ کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں بہت آ گئی, آپ کہتے ہیں پنجاب میں بھی آ گئی, تو اتنا زیادہ پھر ہلکے کے لیول پہ کیوں شور مچ رہا ہے؟ یہ پہلے ہم نہیں سنتے تھے. اگر میں as somebody who's been watching politics, یہ لگتا ہے کہ دس از مور ریسنٹ. ہم جو فیملی پالیٹکس ہے, پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کی بات ہے, اس پہ تو ہم یہ بحث بہت عرصے سے کر رہے ہیں. بٹ یہ جو ہلکے کے لیول کی سیاست ہے, اس کے اندر یہ آواز اٹھنی یا یہ بحث ہونی کہ ٹکٹ کس کو جا رہا ہے, کس کو نہیں جا رہا, ورکرز کا کیا بن رہا ہے, یہ بحث ہم پہلے ہم جیسے لوگوں تک پہنچتی نہیں تھی. واز اٹ آلویز دیئر, یا کیا وجہ ہے کہ اب میرے جیسے لوگ بھی سنتے ہیں اس کے بارے میں؟ پہنچتی نہیں تھی. میرے خیال میں 24/7 میڈیا کا سائیکل ہے. ایسے اتنی بھی موروثی سیاست نہیں بدلی. مطلب جو چیف آرگنائزرز ہیں یا پھر وہ جو پارٹیز انہیرٹ کر دیتے ہیں خطوط کے بنا پہ. نہیں, آپ لوگوں نے خود کہا کہ بہت تبدیلی آئی ہے, سو آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹک ود دیٹ اینڈ ناؤ موو فارورڈ. دوسرا رخ بھی دکھانا ضروری ہے نا, لیکن کیونکہ بڑے قابل لوگ ہیں جن کو میرے خیال میں زیادہ میرٹ پہ موقع ملنا چاہیے. ہلکے کے لحاظ پہ اس لیے زیادہ شور آ رہا ہے یا آتا ہے کیونکہ ابھی جو وہ سیاست کا جو شور ہے وہ ڈیموکریٹائز ہو گیا. نہ صرف کہ یہ 40-50 چینلز ہیں, میرے خیال میں انہوں نے تو ایک چھوٹی سی کھڑکی کھول دی تھی جو سوشل میڈیا نے کیا ہے, نیگیٹو اینڈ پازیٹیو, لیکن اس نے اتنی آوازیں کھول دی ہیں کہ میرے خیال میں ابھی ہم سب اپنا میڈیا, ملک میں جو ہو رہا ہے, ہماری کمیونٹیز میں کیا ہو رہا ہے, وہ ہم اس فون پہ جو ہے وہ ہم پروسیس کرتے ہیں. اور میرے خیال میں ایک تو وہی ہے کہ آج کے زمانے کا تقاضا ہے کہ بہت سی چیزیں جو انڈر دا کارپیٹ ہو جاتی تھی, بند کمروں میں ہو جاتی تھی اور کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا, تو وہ ابھی نہیں ہوئی. ایک دو ہی صرف ایکسیپشنز ہیں جہاں پہ ٹکٹس جو ہیں, یا ایٹ لیسٹ ایٹ دا پروونشل اسمبلی لیول, نیشنل اسمبلی لیول, جہاں پہ بالکل آپ یہ کہہ دیں کہ آپ آرڈنری ورکرز کو ٹکٹ دیں اور وہ جیتیں. ایک میرے خیال میں 1970 کے الیکشنز میں بوتھ ان ویسٹ پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ, اور ایسٹ پاکستان میں جو عوامی لیگ کا تھا, اور شاید کسی حد تک خیبر پختونخوا میں 2013 اور 18 کے الیکشنز میں, جہاں پہ تقریباً میرے خیال میں خیبر پختونخوا میں کوئی بھی الیکٹڈ ٹریڈیشنل پولیٹیشین یہ نہیں کلیم کر سکتا کہ اس کا جو پرسنل ووٹ بینک ہے وہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر رہا ہے اس کو الیکشن میں جتانے میں. ایک جو اس میں فیکٹر ہے جو میرے خیال میں ایک پازیٹیو فیکٹر ہے, وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں واقعی پچھلے 10 سال میں عوام سیاست میں انگیج کر رہی ہے, یوتھ سیاست میں انگیج کر رہی ہے, اور وہ ہم سب کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا رہی ہے ان اے وے کہ پہلے شاید نہیں کرتی تھی. تو وہ جو شور ہے, وہ جو ڈبیٹ ہے, وہی ٹکٹس میں اٹھتی ہے. میرے اوپر جو سب سے بڑا الزام شروع میں لگا تھا نا, وہ ایک پیراشوٹر کا ہی لگا تھا, لیکن ایٹ لیسٹ دا ڈفرنس واز ان مائی پرسنل کیس, وہ فرق یہ تھا کہ میں 20 سال کے ایک پروفیشنل کیریئر کو چھوڑ کے آیا تھا
انٹرسٹنگلی اپنے آبائی حلقے سے بھی الیکشن نہیں کیا، لیکن جو 2 چیزیں میں نے بڑی کانشیسلی کی اور میرے خیال میں اس نے مجھے فائدہ دیا ان ٹرمز آف گیننگ رسپیکٹ ود آرڈنری ووٹرز. ایک کہ میں نے صرف جو میرے خاندان کا بیک گراؤنڈ ہے، میرے نانا کے سائڈ پہ جو غلام اسحاق خان جو پریزیڈنٹ رہ چکے تھے، یا میرے دادا کے سائڈ پہ جو کہ کے پی کے پالیٹکس میں پارٹیشن کے وقت سے رہے، کہ اس کو میں نے بیچا نہیں ہے. مطلب میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی سیاست کریں. اور دوسری چیز یہ کہ میرے خیال میں جو سیاستدان اور عوام کے درمیان فاصلہ ہے نا، وہ آپ کو مٹانا پڑتا ہے. once you are one of them as an individual politician, پھر آپ کی کارکردگی کے بیسس پہ وہ آپ کو رسپیکٹ کرتے ہیں. جو ٹریڈیشنل طریقہ رہا ہے، یہی لینڈ اوننگ والا جو کلچر تھا، اس میں آپ کو فاصلہ بڑھانا پڑتا تھا ٹو شو، یہ دکھانے کے لیے کہ آپ عوام سے بہتر ہیں. ہم مائی باپ ہیں جس کو ہم کہتے ہیں. رانا صاحب، از اٹ دا سیم ان پنجاب؟ یہی والی بات جو تیمور صاحب نے کی کہ اب آواز جو ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے، ہم جیسے لوگوں تک شور ہمیشہ سے تھا، یا شور بھی بڑا ہے؟ دیکھیں، جو تو اربن سینٹرز ہیں نا، اربن سینٹرز میں ووٹر بڑا اویئر ہے. وہاں صحیح کہا انہوں نے کہ جو کینڈیڈیٹ کا ووٹ بینک ہے وہ اتنا نہیں ہے، پارٹی ووٹ بینک بڑا ہے. تو وہاں تو یہ موروثیت کافی حد تک میرے خیال سے ایگزسٹ نہیں کرتی. اور جہاں تک آپ وہ چلے جائیں رورل ایریاز کے اندر، جہاں لینڈ ہولڈنگ یا وہ کہہ لیں برادری سسٹم زیادہ اسٹرانگ ہے، یا وہاں دھڑوں کی سیاست ہوتی ہے، وہاں اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ضرور چلتے ہیں. میرا پرسنل اگر میں ایکسپیرینس بتاؤں تو 30 سال میرے والد صاحب نے حلقے کی سیاست کی. تو ایک نیچرلی آپ کی ایک ٹریننگ ہو جاتی ہے. آپ ایک سیاسی طور پہ آپ کی پوری فیملی سیاست کے اندر انوالو کسی نہ کسی طریقے سے ہوتی ہے. تو وہ آپ کا انٹریکشن پبلک سے رہتا ہے، اور پھر آسان ہو جاتا ہے آپ کا کہ آپ وہ جو سفر ایک بندے نے شروع کرنا ہے، جو سیاسی جو بچہ ہوتا ہے اس خاندان کا، اس کے لیے وہ سفر چھوٹا ہو جاتا ہے. تو یہ اس کو ایڈوانٹیج ضرور ملتا ہے، لیکن اگر وہ ایڈوانٹیج صرف اس کو نام کی وجہ سے ملے تو وہ نہیں ہونا چاہیے. ہی ہیز ٹو پروو ہم سیلف یا شو ہم سیلف. وہ والا سفر اس کو خود بھی اپنے آپ کو جو ہے اپنا لوہا عوام کے اندر، یا اپنی جس طرح انہوں نے کہا کہ عوام کے ساتھ مل کے ون آف دیم، ان کا ایک حصہ بن کے دکھانا ہوگا. تو یہ ضرور ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب کافی حد تک اربن سینٹرز میں مجھے یہ چیز نظر نہیں آتی، ایٹ لیسٹ ان پنجاب. یا آپ کی جو موروثی سیاست ہے وہ اٹ از ناٹ ویزیبل. جہاں ہے پنجاب کے اندر، کیا وہاں اب شور زیادہ ہے؟ بالکل وہی والی بات کہ جو شور اگر مجھ جیسے انسان تک پہنچ رہا ہے، ڈیفینیٹلی زیادہ ہے. اب ہوتا ہے، یا آپ کے خیال میں وہ پہلے اب دیکھیں، یہ جو ٹیلی فون ہے نا، اس نے ہر بندے کے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. تو اتنا جب اتنی اویئرنیس آ جاتی ہے، ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز آ جاتے ہیں. آپ ایک کسی بھی جو کوئی نوشن ہے آپ اس کو چیلنج کر لیتے ہیں، وہ چیلنجز فوراً آ جاتے ہیں لوگوں کے سامنے، وہ ڈبیٹ آ جاتی ہے. تو اس سے ڈیفینیٹلی یہ پھر چیزیں، موروثیت کو آپ نے صرف اس بنا پہ کہ کوئی کیپیبلٹی نہ بھی ہو اور آپ نے کنٹینیو کرنا ہے، تو وہ اس ماحول میں نہیں چل سکتا. وہ چیلنج ہو جاتا ہے. لیکن یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہماری جہاں تک لیڈرشپ کی بات آتی ہے تو اس کے اندر بڑے لمبے سفر کاٹے ہیں. جس طرح حمزہ صاحب ہیں، لوگ ان کو صرف دیکھتے ہیں حمزہ شہباز شریف کے یہ چیف منسٹر بن گئے. نہیں، وہ 2000 سے الیکٹ ہوتے آ رہے ہیں. 4 دفعہ ممبر پروونشل اسمبلی، نیشنل اسمبلی بن چکے ہیں. جیلوں میں گئے، اسٹرگل کیا، پارٹی کی جو ہے وہ اس کو ری آرگنائز کرتے رہے. مریم نواز کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ان کی اصل جو سیاسی جرنی تھی کب شروع ہوئی؟ وہ تو تبھی شروع ہوئی نا جب آپ نے نواز شریف کو جو ہے نااہل کر لیا، وہ بھی جوڈیشل ایک ایکٹیویزم کے تحت. تو پھر انہوں نے پی ڈی ایم کے اندر جو اپنی ایک جدوجہد شروع کی، تو وہاں سے ان کے اندر ایک اسکل نظر آیا. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہم ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں تیمور سلیم جھگڑا صاحب سے، رانا احسان صاحب سے، اور ہم ان سے بات کریں موروثی سیاست کے حوالے سے. حل اب ہم کہاں ڈھونڈیں؟ کیا ہم کہیں کہ یہ ایک نیچرل ایوولوشن ہے، جیسے آپ نے کہا کہ 2013 میں کے پی میں ہوا، 1970 میں پورے پاکستان میں ہوا، تو یہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ہوتا رہے گا؟ یا جیسے رانا احسان صاحب نے کہا کہ جی لوکل گورنمنٹس کو انٹروڈیوس کروانا پڑے گا. واٹ آر دا سولوشنز؟ یا پیسے کا آپ دونوں ذکر کر رہے تھے کہ پیسے کو نکالنا پڑے گا. ویئر از دی آنسر؟ میرے خیال میں قانون اور آئین نہ توڑیں ایٹ ڈفرینٹ لیولس.
एंड अक्रॉस पार्टीज़, कि मेरे ख्याल में अगर आप एक कल्चर देखें तो आपको कंसिस्टेंटली ये नज़र आएगा कि हर कोई अपोजिशन में जो है वो आइन का चैम्पियन बन जाता है। अगर आप वो ना करें तो सिस्टम इवॉल्व करेगा। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा शॉर्टकट्स नहीं है। ये जो सियासत ओपन अप हुई है ये इसलिए हुई है कि जिस भी तरीके से हो रहे हैं 2002 से कंसिस्टेंट सेट ऑफ इलेक्शंस हो रहे हैं। जो फॉर एग्जांपल ये जो सूबाई असेंबली के इलेक्शंस का जो इशू है, ये मेरे लिए पर्सनली सिर्फ पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरी नहीं है, ये उसी कॉन्टेक्स्ट में भी उतना ज़रूरी है कि अगर आप आइन का बेसिक ढांचा देख लें, जहाँ पे पाकिस्तान एक फेडरल मुल्क है, तो वो बड़ा ज़रूरी है कि वो जो उसका फेडरल कॉन्स्ट्रक्ट है, जहाँ पे सूबों के पास खुद मुख्तारी है, कि वो हर हाल में प्रोटेक्ट हो। शायद राणा साहब फ़र्क कहेंगे, लेकिन फॉर मी इट इज़ वे बियॉन्ड द पार्टी। इसी तरह इन्होंने जो लोकल गवर्नमेंट्स का कहा, मेरे ख्याल में लोकल गवर्नमेंट्स वाकई, जहाँ तक लोकल गवर्नमेंट्स में ये सच है कि ज़्यादातर जो MNAs या MPAs होते हैं वो नहीं चाहते कि लोकल गवर्नमेंट्स आए, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना बेसिक है कि चाहे वो लोकल काउंसलर्स हों, MPAs हों, MNAs हों, दे आर कम्पीटिंग फॉर द सेम स्पेस। अवाम के जो इश्यूज़ हैं वो लेजिस्लेशन के नहीं है, अवाम के इश्यूज़ जो हैं वो नालियाँ, गलियाँ, ट्रांसफार्मर जो है वो ख़राब हो गया, यही हो गया, तो वो जो भी उसको मिलेगा वो उसके पास उसके लिए ही जाएगा। तो अगर आपने वो ठीक करना है, एक तो सर्विस डिलीवरी ठीक करें, और मेरे ख्याल में जहाँ पे हमने जो है वो अपने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स हैं ना, उस पर हम इंसिस्ट करें, अक्रॉस पार्टी लाइंस इंसिस्ट कर लेंगे तो ये एवोल्यूशन तेज़ हो जाएगी। पैसों का बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट है, आई हैव टू चूज माई वर्ड्स केयरफुली। मेरे ख्याल में मुश्किल भी है इन प्रिंसिपल, हाँ हमें सीलिंग्स होनी चाहिए। पाकिस्तान में जो चीज़ हम रेगुलेट करने लगते हैं वो किसी न किसी इदारे के लिए रिश्वत लेने का एक और जरिया बन जाता है। तो एक तो ये चैलेंज है। जो फिलहाल जो लिमिट्स हैं, मतलब वो मैं उस पर कमेंट नहीं करता, मैं ये कह देता हूँ कि 15 लाख मेरे ख्याल में एक नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन पे अनरियलिस्टिक हैं आप कह रहे हैं। मैं कमेंट नहीं करूँगा, कल आपकी मर्जी है मेरी, बट मेरे ख्याल में अगर आप बाकी चीज़ें ठीक कर दें तो जो पैसे लगाने का निज़ाम है वो भी ठीक हो सकता है। और फिर की ये होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर स्ट्रेंथन हो तो पैसे जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू आते हैं। आपने यूके का जिक्र किया, मेरे ख्याल में वहाँ तो कोई एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है, एक बंदा कभी एक हल्के से खड़ा होता है, कभी मुल्क के दूसरी तरफ से खड़ा होता है, बाकी पार्टी इलेक्शन होता है। हाँ, बट ये भी है कि वहाँ मेरे ख्याल में जो कैंडिडेट होता है उसको सिलेक्ट भी जो लोकल पार्टी होती है वो करती है ना, वहाँ ये इतना फर्क होता है कि इट्स नॉट अ सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस कि इट्स द लोकल पार्टी व्हिच सेज कि हमें ये बंदा इतना पसंद आ रहा है कि हम इसको कहेंगे कि हमारे बीइंग अ कैपिटलिस्ट, मेरे ख्याल में पैसा जहाँ पे लगना होता है वो अपना रास्ता ढूंढ लेता है। अमेरिका से ज्यादा फजूल खर्ची किसी दुनिया के इलेक्शंस में नहीं होती, डिस्पाइट ऑल द रेगुलेशंस दैट दे हैव। बट उन्होंने तो लीगलाइज भी कर लिया सर सारी रेगुलेशंस। जी राणा साहब, देखिए मैं समझता हूँ कि किसी हद तक आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए हर बंदे को जो सियासत में आए, तो तभी अब अगर किसी की कोई बड़ा ज़मींदार है तो वो क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए सियासत में आने का या रहने का। किसी के पास बहुत प्रॉपर्टी का पैसा है, कोई प्रॉपर्टी, आजकल सबसे ज़्यादा पैसा प्रॉपर्टी वालों के पास होता है, तो वो क्योंकि उसके पास पैसा ज़्यादा है तो वो सियासत में आ जाए, ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ पैसे को कंट्रोल करना लाजमी है, क्योंकि वरना तो फिर अब एक नया क्लब आ जाएगा सियासत के अंदर, जो और आ भी चुका होता है किसी हद तक। तो देखें, दूसरा मैं समझता हूँ कि जो सोल्यूशन है वो है कि पार्टीज़ को आप ब्रीदर दें। जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर है, कि आप ये जो हमारे मनूवरिंग होती है बैकग्राउंड में, कि आप जोड़ तोड़ करते हैं, उस पार्टी वालों को इधर भेजते हैं। हमने 2018 में देखा, ये खुद देखा, इसको विटनेस किया। तो जब आप पार्टीज़ को इस्टेब्लिशमेंट हो चाहे या और कोई मैकेनिज्म हो कि आप तोड़ें, बनाएं, जोड़ तोड़ करें, तो वो एक अननेचुरल चीज़ हो जाती है और वो फिर पॉलिटिकल पार्टीज इवॉल्व नहीं कर पाती हैं। और फिर जो मैच्योर, आपने जो कह लें कि जो पार्टी के विद इन मैच्योरिटी आनी होती है वो भी नहीं आती। तो वो बड़ा ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं और जो डेमोक्रेटिक माहौल है वो बने पाकिस्तान के अंदर, ट्राइकोटमी ऑफ पावर इस्टेब्लिश हो और इंटरफेरेंस ख़त्म हो, तो फिर आप देखें यू विल स्टार्ट इम्प्रूविंग, आपके मेरिट आना शुरू हो जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, मैच्योरिटी आना शुरू हो जाएगी डेमोक्रेसी के अंदर। दूसरा, अगेन आई
وڈ ریپیٹ کہ لوکل باڈیز کا جب نظام آتا ہے تو وہ ایک آٹومیٹک پریشر گروپ آ جاتا ہے. انہوں نے اس کے ایشوز بالکل یہ صحیح بتائے کہ یعنی کہ لوگوں کے مسائل وہی ہیں. تو جب تک آپ سروس ڈلیوری کو بہتر نہیں کرتے تو تب تک یہ ایشو یہ چلتا رہے گا کہ یہ ایم پی ایز ایم این ایز ورسز لوکل باڈیز. اصل میں جب عام ہی گلی نالی محلے کا ہے تو پھر جب لوگ ڈفرینشیٹ ہی نہیں کر پاتے کہ یہ لیجسلیشن اس کا ایم این اے کا کام کیا ہے, ایم پی اے کا کام کیا ہے اور لوکل باڈیز کا کیا کام ہے اور ہم نے کس کو کس وجہ سے ووٹ دینا ہے, تو پھر یہ ایک چیلنج ہے, لیکن رستہ یہی ہے میرے نزدیک. سر تو یہ والی بات, بیکاز وی بین گریپلنگ ود دس آئی تھنک جب سے ملک بنا ہے کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ ایم این ایز ایم پی ایز نہیں چاہتے, پھر جب ملٹری ڈکٹیٹر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو لوکل گورنمنٹ سسٹم لاؤں گا. ہاؤ ڈو وی گیٹ اراؤنڈ دس ان دا سینس کہ ہم ایم این ایز کو اور ایم پی ایز کو, اور انہی کی وجہ سے پارٹی کا بھی یہی ویو ہوتا ہے, کیسے ایم این ایز اور ایم پی ایز یہ سمجھیں گے یا یہ ایکسیپٹ کریں گے کہ یہ لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے یہ بہت اہم ہے؟ دو چیزیں. ایک تو میرے خیال میں خیبر پختونخوا میں ایک بہت سکسیسفل ایکسپیریمنٹ ہوا ہے جو اپنے دوسرے سائیکل میں ہے ابھی, اور وہ ہے ولیج گورنمنٹس کا نظام. تو وہ جو آپ نے کہا کہ ابھی خیبر پختونخوا میں تقریباً کوئی 4,000 ساڑھے 4,000 ولیج گورنمنٹس ہیں. اب یہ وہ ٹیئر ہے جو کمیونٹی لیول پہ آ گئی ہے. اور دوسری بات جو آئی ہے, میں جب خود سیاست میں آیا تو یہاں پہ میں نے دیکھا کہ کمیونٹی انگیجمنٹ بہت زیادہ تھی, اور وہ کامیاب بھی اس لیے تھی کیونکہ ایک تو یہ وہ لیول بن گیا تھا جو کہ پروونشل لیجسلیچر کو کمپلیمنٹ کر رہا تھا ان دیئر ڈی فیکٹو رول, رائٹ, ان دیئر ڈی فیکٹو رول کہ وہ کمیونٹی کے پرابلمز بھی سالو کرنا, وہ ہر ایم پی اپنا پرائمری جو ہے وہ ووٹ گیٹر سمجھتا ہے. تو میرے خیال میں اگر ہم یہ یونین کاؤنسل سے ایک لیول نیچے جائیں تو آپ کے پاس گورنمنٹ زیادہ لوکلائز بھی بن جاتی ہے اور ان کو کوئی چیلنج بھی نہیں کرتا, اور وہ مسئلے بھی حل کرتے ہیں. ان کو ہم نے یہ 10 سال بہت بجٹ بھی دیا, پر ایونچولی سر اوور دا ایئرز وہ بجٹ کم بھی ہوا نا, وہی والی بات کہ ایم پی ایز اور ایم این ایز فیل کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ولیج گورنمنٹ جہاں پہ لوکل گورنمنٹس کا بجٹ کم ہوا, وہ بجٹس اس لیے کم ہوا کہ فائنینشیل پریشرز ایک دم سے اتنے زیادہ آ گئے جو یہ ٹرن آف دا گورنمنٹ کے بعد, یا 1-2 سال وہ الیکشنز ہو نہیں رہے تھے کووڈ کی وجہ سے. بٹ جو چیلنج ہمیں ساتھ عبور کرنا پڑے گا, ہم نے ایک اور چیز خیبر پختونخوا میں اس بار لوکل گورنمنٹ کے نظام میں کیا تھا کہ ہم نے میئرز کو تحصیل لیول پہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ کر دیا تھا, وچ مینس کہ ان کا ووٹ بینک بھی ایک ایم پی اے یا ایک ایم این اے سے ملتا ہے. وہاں پہ ابھی میرے خیال میں ایک چیلنج باقی ہے, اور وہ چیلنج یہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم ان کے رول کو اور ایم پی ایز کے رول کو ڈفرینشیٹ کر دیں, یا بس یہی جو ہے وہ بالکل اینکر کر دیں کہ دونوں کو پیسے ملیں گے. آئی تھنک دے کین کو ایگزسٹ, اتنی بڑی چیز نہیں ہے, یہ لیک آف کانفیڈنس لوگوں کو کھا جاتی ہے. بالکل صحیح. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں تیمور سلیم جھگڑا صاحب سے اور رانا احسان صاحب سے. جی رانا صاحب, یور سولوشن ٹو دا پرابلم, ہاؤ ڈو یو کنونس یور اون ٹیئر کہ یہ بڑا ضروری ہے؟ دیکھیں نہیں, ہمارا تو جو لوکل باڈیز ہے اس کو تو پی ایم ایل این جو ہے اٹ ہیز آلویز بلیوڈ ان لوکل باڈیز, اور ہم نے جو ہے اپنے دور حکومت میں الیکشن بھی کرائے. اس میں ایک اور جو فیکٹر ہے نا, دیکھیں آپ نے لوکل باڈیز کے قانون بنانے ہیں تو آپ کو مل کے بنانے چاہیے. مثال کے طور پہ آل پارٹیز شوڈ ایگری آن اٹ. کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جب کسی کی صوبائی حکومت آ جاتی ہے, جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا کہ ان کی جب پروونشل حکومت آئی تو انہوں نے ہماری لوکل باڈیز کو سسپینڈ کر دیا. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, تاکہ آپ نے جب رولز آف دا گیم بنانے ہیں لوکل باڈیز کے ہوں تو مل کے بنائیں تاکہ ساروں کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہوں. ایک تو یہ طریقہ کار ہے. اگر لوکل باڈیز کی حد تک بات کریں کہ اس کی کنٹینیوٹی سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو, بجائے کہ جس کی صوبائی حکومت ہو وہ اپنے لحاظ سے اس کو منور کرنے کی کوشش کریں. اور پھر دیکھیں 18ویں ترمیم میں جہاں آپ نے بہت ساری چیزیں ڈیوالو کی صوبوں میں, دا نیکسٹ اسٹیپ نیڈس ٹو بی ٹیکن یٹ. نہیں کی, نہ کے پی کے نے اس لحاظ سے کی ہیں, نہ پنجاب میں اس لحاظ سے ہوئی ہے, نہ سندھ میں ہوئی ہے کہ وہ پاورز آگے فردر ڈیوالو ہوں کہ ایجوکیشن, آپ کی پولیس, آپ کی
ہیلتھ کیئر جو ہے وہ لوکل باڈیز کے ہاتھ میں آئیں اور وہ اس کی پالیسی کے اندر بھی اپنا حصہ ڈالیں بجائے کہ صرف خرچہ کریں. تو یہ اس حد تک نہیں ہوئی چیزیں, یہ ہونے والی ہیں. تو یہ چیزیں ساری میں سمجھتا ہوں جب آپ گراس روٹ لیول پہ آپ جو ہے اسٹرینتھن کریں گے جمہوریت کو, تو پھر یہ جو موروثیت ہے یہ آبویسلی پھر گراس روٹ لیول سے ہی ختم ہونا شروع ہو جائے گی. ویری کوئکلی 30 سیکنڈز ایچ. آپ دونوں نے ٹاپ ڈاؤن سولوشنز دیے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اتنا شور اس وقت مچا ہوا ہے خاص طور پہ اس طرح کی ایشوز پہ, کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ اب اس شور کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ڈیوالو کرنا پڑے گا, لوکل گورنمنٹس تک جانا پڑے گا؟ پہلے صوبے کے الیکشنز تو کرا دیں پھر لوکل وہ گورنمنٹ تو کا اب جو ہوگا نا, میں تو ایسے ایک ایکیڈیمک ڈیبیٹ کر رہی ہوں نا. صوبے کے الیکشنز اب ہوتے ہیں کہ نہیں؟ وی ہیو نو آنسرز فار واٹ از ہیپننگ ان دا کنٹری رائٹ ناؤ. سو لیٹ اس تھنک کہ عید کے اوپر نا لیٹس ٹاک اباؤٹ ایکیڈیمک اسٹف دیٹ وی ول گیٹ ٹو لیٹر. بڑی افسوس کی بات ہے, میرے خیال میں اس سے بہتر عید ہی انجوائے کرتے ہیں اور پھر صوبوں کے الیکشن. سر یہ شو ہم اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ میں عید انجوائے کر سکوں. آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں تیمور صاحب؟ تو یہ تو چاہ رہے تھے یہ کیمپین نہ کر رہے ہوتے, عید گھر پہ ریلیکس کریں, اس کی الیکشنز آگے لے گئے. ویسے 5 دن کی چھٹیوں کے بجائے اگر 3-4 مہینے کی چھٹیاں نہیں تو ہے نا, وہ اصل میں آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں عیدز انجوائے کر لیں, اس کے بعد ایک ہی دفعہ جائیں گے ہم الیکشن کیمپین. بالکل اکتوبر میں جی میرے خیال سے بیسٹ ڈیٹ ہے. اس سے پہلے پھر سر میرے خیال میں گیٹنگ انسپائرڈ فرام دس شو یو شوڈ گو بیک اینڈ ٹیل کہ جی لوکل گورنمنٹ بھی ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے پاس کر کے سب الیکشن ساتھ کرا سارے اکٹھے کرا دیتے ہیں. بالکل نہیں, آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ جو شور اتنا نیچے سے آ رہا ہے اس کا جو ایونچولی اٹ ول فورس دا پولیٹیکل پارٹیز ٹو نہیں جی, as long as we keep on making mistakes I think we will be doomed to repeat them. Hopefully یہ سائیکل ابھی ٹوٹ جائے گا. یہ چلتا رہے گا. جی رانا صاحب دیکھیں الیکشنز تو ہونے ہیں اس ملک میں اور تبھی یہ ملک آگے چلے گا. اکتوبر از اے گڈ ڈیٹ. اکتوبر جو ہے آ رہا ہے بڑی جلدی, تو اس ملک میں جو ہے وہ صوبائی اور قومی الیکشنز اکٹھے اگر ہو جائیں گے تو یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا, جمہوریت کے لیے بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا فار کیپنگ دا کنورسیشن لائٹ. ناظرین, آئی ہوپ یو انجوائڈ اٹ. عید مبارک فرام دا ریسٹ آف دا ٹیم آلسو. ویل سی یو سون.